अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे कुछ जो इस वक्त करंट मईशत की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, कुछ मस्बत आशारी जिसका हम पिछले एक हफ्ते से तज़किरा करते चले आ रहे हैं। इस हवाले से आज हमने दावत दी, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इकोनॉमिक्स और इनका इकोनॉमिक्स और एनर्जी के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च है। पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, पाकिस्तान के अलावा यूके, स्पेन और चाइना में भी ये बच्चों को पढ़ा चुकी हैं और इस वक्त ये खुद भी पीएचडी होल्डर हैं। तो इनका एक पूरा रिसर्च है इस हवाले से। इनसे हम बात करते हैं आजकल की पाकिस्तान की जो मईशत की जो सूरत हाल है, क्या वाकई ही जो हुकूमत हमें कह रही है कि आशारिये मस्बत हैं, कुछ नज़र आ रही हैं ऐसी चीज़ें, तो हम इनके साथ डिस्कस करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। सर, हुकूमत बड़ी पुरएतमाद है कि मईशत संभल गई है और उन्होंने कहा है कि हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो 1.6 जो अरब रुपीज़ हमारा नज़र आ रहा है। क्या मतलब हमें आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगी ये सूरत हाल? देखें, उसमें यह है कि हुकूमत शुरू से ही बड़ी पुरएतमाद रही है कि हमारी परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है। अब सवाल ये है कुछ अच्छी परफॉर्मेंस के असरात जो हैं वो आम लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। तो जहाँ तक आपकी बात है, ये जो आप इसकी करंट अकाउंट खसारे की बात, करंट अकाउंट सरप्लस में की बात कर रहे हैं, देखें उसमें मैं पिछले कुछ 4 महीनों से ये बात कर रहा हूँ कि इसमें से फॉरेन रेमिटेंस आप निकाल दें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट सरप्लस की बात कर रहे हैं वो कितना सरप्लस में है। उसकी वजह यह है कि चूँकि कोविड की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी उस तरह से मूव नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए था। उसमें जैसे फर्ज आपने एलपीजी उसकी इंपोर्ट हमने बंद कर दिया या बाकी इंपोर्ट्स हमने बंद कर दी, तो इसका मतलब कि आप तो खरीद कुछ नहीं रहे, तो इसका मतलब कुछ पे करना नहीं पड़ रहा। अलबत्ता आप ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स के अंदर टू सम एक्सटेंट जो है वो थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जिसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। खास करके पिछले माह नवंबर के कुछ नंबर्स जो हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर खास करके एक्सपोर्ट के हवाले से वो बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। लेकिन उसमें भी फॉरेन रेमिटेंस का पैसा निकाल दें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से करंट अकाउंट जो है वो कितना सरप्लस में है। वो बेसिकली फॉरेन रेमिटेंस की वजह से ही आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में जा रहा है। सर, एक वो इसके ऊपर वो ये बात करते हैं ना, देखिए हमने वो कहते हैं कि हमने चीज़ें डिजिटाइज कर दी हैं, अब पैसा जो टीटीज़ के ज़रिए नहीं हो रहा जिसका ये प्लान कहते हैं, और प्रॉपर चैनल के थ्रू हो रही हैं चीज़ें। रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर $20 मिलियन पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने उसके अंदर ऐड ऑन किए। तो ये तो एक अच्छी खबर है हमारे उसमें भी जैसे डिजिटल रोशन पाकिस्तान डिजिटल रोशन अकाउंट की बात करते हैं, उसमें वो अकाउंट भी खुलवाना इतना आसान नहीं है कि जितना मतलब कि अगर हम डेवलप कंट्रीज़ की बात करें वहाँ तो डिजिटल का मतलब ये देखो आपके जो फोटो वगैरह है वो स्कैन हो रही है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, या बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट लगते हैं जब आपका अकाउंट जो आपका ओपन हो जाता है। तो आप देखें कि उनकी जो स्पीड है काम की और आपकी जो स्पीड है उसको भी कंपेयर करें। मैंने कभी उसके अंदर भी इनको काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात ये करें कि पैसा जो टीटी से पहले जाता था या आ रहा था हुंडी के जरिए जाती थी, तो वो चीजें इन्होंने खत्म कर दी। नहीं, मैं खत्म नहीं की, उसको आप कहते हैं किसी हद तक कम हो गई, खत्म नहीं अभी हुई। तो आप क्या समझते हैं ये कोई अच्छा कदम है? ये आगे आने वाले दिनों में कोई हमें इसके जैसे बबल ब्रस्ट होता है पिछले काफ़ी मतलब 70 सालों में, अगर चीज़ें अच्छी नहीं हुई तो क्या आप ये समझते हैं कि इस वक्त चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं? हाँ जी, उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं खुले दिल के साथ जो अच्छे काम हैं वो उनको हमें क्रेडिट देना चाहिए। हाँ ठीक है, 70 साल पहले मतलब ये कॉन्सेप्ट जो था डिजिटलाइजेशन का वो किसी को नहीं सूझा और इस गवर्नमेंट ने सोचा थी एक अच्छा कदम, लेकिन अभी भी इसके अंदर फर्दर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इनको डेवलपमेंट की तो चीज़ें हमेशा रहती हैं। अच्छा सर, हम बात करते हैं जैसे हमने करंट अकाउंट की बात की है तो हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमने तो किसी भी कंट्री की अगर मईशत को जांचना हो तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट से हम देखते हैं। एक तरफ करंट अकाउंट आपका हो, दूसरी तरफ आपका फाइनेंशियल अकाउंट हो। तो करंट अकाउंट ठीक है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर फाइनेंशियल जो अकाउंट है वो तो अगेन आज फिर अगर मैं इस वक्त करंट सूरत हाल की बात करूं तो $1 अरब की आज भी कमी है उसके अंदर, काफ़ी अर्से के बाद कमी वाकई हुई। बल्कि उसमें भी अगर बीइंग एन इकोनॉमिस्ट मैं समझता हूँ कि जब हम किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल बात करते हैं तो हम जीडीपी पर कैपिटा को देखते हैं। जी एग्जैक्टली। तो आप देखें पिछले 3 सालों में हमारा जीडीपी पर कैपिटा जो डे बाय डे इन द फॉर्म ऑफ US डॉलर्स वो हमारा डाउन हुआ है बिल्कुल। तो बाकी जो सारी चीज़ें वो तो इतना कलीदी किरदार अदा नहीं करती, जिस कदर जो पर कैपिटा इनकम में राइज होता है वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो उसको शो करता है।
تو یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں کس طریقے سے بیلنس ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ جیسے ابھی سعودی عرب کے $1 ارب واپس کیے ہیں، 2 ارب ہو گئے ایکچولی، تو 3 ارب کرنے ہیں اور 1 ارب یہ جنوری میں دے دیں گے. اگر یہ 1 ارب جنوری میں بھی دے دیں گے پھر تو ان کا جو ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے تو بہت بری طرح متاثر ہو جائے گا. ہاں جی، اس میں کر کیا رہے گا کہ فرض کوئی ادھر سعودیہ کو واپس کیے، دوسری طرف ہم نے قرض لے لیا اس کا. جی وہی ہے، ایسا نہیں ہے کوئی ملک کے اندر سے پروڈکشن آپ کی پیدا ہو یا ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھ گیا، جس کو فارنز میں آپ کا اضافہ ہوا، تو قرض کا سرکل وہ چلتا جا رہا ہے جیسے پہلے چلتا جا رہا تھا. جی بالکل. تو یہ صورتحال ایسی ہی چلتی رہے گی. اس کو اگر ہم آپ سے ماہر اکنامکس اور اقتصادیات کے ناطے اگر آپ سے ہم پوچھیں تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ مطلب اس وقت ہمارے ہاں ملک میں مسائل جو ہیں، انرجی کرائسس اس وقت موجود ہے، ویٹ کرائسس ہم نے دیکھا، شوگر کرائسس ہم نے دیکھا، LNG کا کرائسس اگین اب جنوری میں جیسے سردی کی شدت بڑھ رہی ہے تو یہ بھی کرائسس ہم دیکھنے کو دوبارہ ملے گا. ہمیں پچھلے سال بھی دیکھا، لیکن حکومتیں تو کوئی سبق نہیں سیکھ رہی ہیں، ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ تو کہیں سے کوئی بھی سبق نہیں سیکھ رہی. تو کیا آپ ایز اے اکنامک انالائزر آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جیسے اب ویٹ کرائسس کی بات کریں، شوگر کرائسس کی بات کریں، پیٹرولیم کرائسس اس کی بات ہم کر لیں، یا اور جو روزمرہ کی چیزیں ہیں کموڈٹی پرائسز، جس کے اندر اب پاکستان، میں اس کے اندر مزید ایڈ اپ کر دوں تاکہ آپ اس کو پھر ڈیٹیلڈ آنسر کر سکیں. ایگریکلچر لینڈ ہونے کے باوجود اگر ہمیں گندم، چینی، آٹا، ٹماٹر، ادرک، یہ تمام چیزیں اگر ہمیں امپورٹ کرنی پڑیں تو پھر ہمیں کیا مطلب اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں میں نے سمجھا کہ باعث شرم بات ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، اس کے باوجود ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، ٹماٹر امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، ایون کہ ہمیں ادرک اور بہت ساری جو ریلیٹڈ چیزیں وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے جو شعبے ہیں لائک ایگریکلچر یا انڈسٹریل سیکٹر، اس کے اوپر پراپر پلاننگ ہم نے نہیں کی. ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں پروجیکشن کا. اب جب بھی کوئی گورنمنٹ کیونکہ پلان آپ کے لانگ ٹرم ہوتا ہے، 20 سالہ پلان، 10 سالہ پلان، 5 سال کا پلان، پھر آپ کا ایئر ٹو ایئر پلان آپ کا ہوتا ہے. تو اس پلاننگ میں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ مار کھا گئی. انہوں نے وہ پروجیکشن اس یا ایسٹیمیٹس جسے آپ کہتے ہیں کہ فیوچر ایسٹیمیٹ اس طرح سے کیے ہی نہیں کہ تاکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آیا کہ آنے والے وقت کے اندر ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی بڑھ سکتی ہے تو اس کو ہم نے سپلائی جو ہے وہ کیسے کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کا دنیا کا واحد ملک ہے، پہلے میں کئی پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جہاں کاسٹ آف پروڈکشن کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے. تو اس کا مطلب کہ ہمیں جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور پروڈکٹیوٹی کی جہاں تک بات کرتا ہوں میں، ایجوکیشن جو ہے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ہمیں اسکل لیبر جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے. آپ دیکھیں تھوڑا سا جتنے آپ کے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس تھے، ووکیشنل انسٹیٹیوٹس جسے کہتے تھے، وہ کتنے کام کر رہے ہیں. جی تو یہ چیزیں جو یہ آپ رہی صحیح کسر پھر کووڈ نے جب ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو بند کیا تو اس نے پوری کر دی. ہاں جی، اس کے بعد خالی اگر وہ نوجوانوں کو آپ قرضہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ تو میرے کنزیومر فائنینسنگ جو ہے نا وہ آپ ادھر دے رہے ہیں بجائے کہ جو ہماری مینوفیکچرنگ یا وہ چیزیں اگنور ہو رہی ہیں ہماری. اچھا سر، لارج اسکیل مینوفیکچر جو ہیں ان کو گورنمنٹ بہت بڑے لیول کے اوپر سبسڈائز کرنے جا رہی ہے. بجلی کے ریٹس، بجلی ٹیرف کم کرنے جا رہی ہے، پھر گیس کے حوالے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہی ہے. یہ صرف اور صرف لارج مینوفیکچررز کو ہے، اسمال مینوفیکچررز کے لیے کوئی ان کا پاس لاہ عمل نہیں ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ جہاں تک یہ بات لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر کی کرتے ہیں، آپ ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر فرض کرو آپ انڈسٹری جو ہے اس کو سبسڈیز دے رہے ہیں یا ان کو سبسڈائز کر رہے ہیں، دوسرے کسانوں کو جو سبسڈی وہ آپ ختم کرتے جا رہے ہیں. اگر آپ بجلی جو ہے اس کے اوپر سبسڈائز کر رہے ہیں ان کو، یا آپ جو پیٹرول کی قیمتیں اس کے اوپر کر رہے ہیں، کسان کی وہ چیزیں ساری کی ساری مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. آپ پھر ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، تو ایٹ لیسٹ جو آپ کا ایگریکلچر کنٹری ہونے کی وجہ سے جو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر اس کے اندر سفیشینسی لے کے آنی چاہیے آپ کو. اس شعبے کا تو پراپر استعمال کریں، باقی ساری چیزیں تو بات کی ہیں. تو ہمارا جو بیسک شعبہ ہے وہی ہمارا وہ گروتھ اس کی جو ڈکلائن کرتی جا رہی ہے، باقی شعبوں کی طرف توجہ کیسے کریں گے؟ لیکن سر پھر اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگین وہی بات ہے کہ ایگریکلچرل ہمیں لینڈ ہونے کے باوجود اگر ہمیں یہ چیزیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں، ہم اپنا جو کسان ہے ہمارا وہ آج سڑکوں کے اوپر ہے، مطلب پچھلے 2-3 ماہ وہ دھرنا دے کے بیٹھا رہا ہے لاہور میں، اور پھر اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ الٹا ان کو نمٹنے کے لیے پولیس کا استعمال کرتی ہے، قانون کا استعمال کرتی ہے، بجائے اس کو ان کو گنے کا ریٹ ٹھیک کرے یا چینی کا ریٹ ٹھیک کرے، یا مطلب یہ تو ساری چیزیں جو ہے نا ان کے لیے کی جا رہی ہیں جو کہ ذخیرہ اندوز ہیں ان کو دی جا رہی ہیں. یہ جو عام کسان ہے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. اس میں اب دیکھیں نا، اب پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ جو کسانوں کو اب DAP کھاد کو سبسڈی دے رہے تھے وہ اپنے ختم کر دی. آج بھی ڈیزل جو ہے وہ پیٹرول سے سستا ہے، جس میں کسان جو ہے وہ
دو آپ کے پاس سورسز ہیں نا جو اریگیشن کے یا تو آپ کے پاس بجلی سے موٹریں چلتی ہیں یا پھر ٹیوب ویل جو ہیں وہ آپ کی ڈیزل سے چلتی ہیں. اب ڈیزل بھی آپ نے مہنگا کر دیا ہے, اور اسی طرح سے جو ان پٹس استعمال ہوتے ہیں آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں وہ اپنے مہنگے کر, بیج مہنگے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب ڈیزل مہنگا ہوگا تو جو کسان جو کاشت کرے ٹریکٹر اس کی ویج میں اضافہ ہو جائے گا. تو اسی طرح سے جب ان پٹ جو ہے اس کی کاسٹ وہ جب مہنگے داموں ملے گا تو ظاہر سی بات آؤٹ پٹ جو ہے یا ایگریکلچر جو کر رہے ہیں آؤٹ پٹ ہمارے پاس وہ بھی ہمارے پاس مہنگا ہی ہوگا, تو آف کورس وہ چیزیں مارکیٹ میں آ کے اور زیادہ مہنگی ہوں گی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کو جو بہت ساری چیزوں کے ساتھ انوویشن جو ہے اس کے اندر بھی تو جو ان کو دینی چاہیے. انوویشن سر کس فیلڈ کے اندر لائی جائے؟ انوویشن کے حوالے سے تو ہمارے اب منسٹر آف سائنس کو دیکھ لیں, میں کیونکہ چیزوں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا اس حوالے سے, لیکن اگر آپ ایک بٹھائیں گے بندہ اس کے اوپر ایسا جس کا سائنس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, فواد چودھری ہمارے منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں, ان کا سائنس انہوں نے بیرسٹر ایٹ لاء کیا ہے آئی گیس, وکیل ہیں وہ, تو ان کا سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور اگر وہ سائنس کے منسٹر بیٹھے ہوں گے وہ انوویشن اور اس کے اوپر بات کہاں سے لے کے آئیں گے پھر؟ دیکھیں خیر اس کا جواب تو فواد چودھری صاحب بہتر دے سکتے ہیں کہ وہ بیرسٹر ہیں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت جو ان کو کپتان صاحب نے دی ہے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اچھی پرفارمنس لے کے آئیں. اب یہ انوویشن کی دیکھیں جیسے ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے کسان ہیں, مطلب کہ اب تو زیادہ شاید جہاں چونکہ میں بھی کسان کا بیٹا ہوں, میں اپنے ایریے میں جتنا مجھے وہ نو ہاؤ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں اتنی لمبی چوڑی زمینیں نہیں ہیں. میرے والد صاحب جو ہیں ان کی 10 ایکڑ زمین ہے, ہم 5 بھائی آگے وہ 2 ایکڑ میں چلی جائے گی. تو مقصد یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو کاشتکار ہیں آپ کے ایٹ لیسٹ ان کی سکلز کو تو امپروو کر سکتے ہیں. تو جو تھوڑی سی لینڈ ہے آپ کے پاس اس کا پراپر استعمال کیا جائے. مطلب کہ آپ اس کو میں یوں تھوڑا سا جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ 2 سیزن ہیں. میرے والد صاحب 2 فصلیں کاشت کرتے ہیں, چاول اور گندم جو ہے, لیکن ان 2 فصلوں کے درمیان بھی ہمارے پاس سیزن ہوتے ہیں, تو ہم زمین کا وہ بھی ہم اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ چیز آپ چائنا میں جا کے دیکھیں, آپ وہ کوشش کرنے کے باوجود آپ کو ہارڈلی کو 1 انچ زمین جو خالی ملے گی, ورنہ انہوں نے ہر جگہ پہ جو تھوڑے پورشنز ہیں ان کو اس کو بھی انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے, یوٹیلائز کیا ہوا ہے. اچھا سر, ہم ان 2-3 چیزوں کے درمیان جو بیسک چیزیں اس کے اندر ہم ایک چیز کو بھول جاتے ہیں. ہم اکثر میں جب بھی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کپاس کی بات بھول جاتے ہیں. کپاس کے حوالے سے دیکھیے, کپاس بھی اب ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. جہاں ہماری اتنی بڑی منڈی ہوا کرتی تھی پاکستان کی, آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے کی بات ہے, اتنی بڑی منڈی ہوا کرتی تھی کپاس کی, آج وہ بالکل ہی ایلیمینیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. ہاں اس کے دیکھیں یہ وہ ملک تھا جو آج سے 20 سال پہلے اگر چلا جائے تو پورے ایشیا کو یہ کھلاتا تھا. ایگریکلچر سیکٹر اس قدر زیادہ تھی. آج ہماری پالیسیز اس طرح کی ہیں کہ وہ بجائے کھلانے کے ہمیں باہر سے چیزیں منگوانی پڑے. جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا میں نے, گندم ہم درآمد کر رہے ہیں, ٹماٹر ہم درآمد کر رہے ہیں, ادرک ہم تھائی لینڈ سے درآمد کر رہے ہیں, چینی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ جہاں سے آ رہی ہے. تو یہ ان کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ بیسیکلی ہم نے جانا کس طرف ہے. میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ان کو آلدو کو کہتے ہیں کہ 2 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا, ہو بھی گیا ہے. جی 2.5 سال ہونے کو ڈائریکشن سیٹ نہیں کر پائی کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. وہ تو اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے نا کہ 2.5 سال, اب 2 سال کے بعد جا کے ہمیں اب تھوڑی سی سمجھ آنی شروع ہوئی ہے چیزوں کی. 2 سال 1 سال تک تو ہمیں سمجھ ہی لگتی رہی کہ فگرز پاور منسٹری کی طرف سے آتے کچھ تھے, ہوتے کچھ تھے اور دکھایا کچھ جاتا. دیکھیں جی اس میں 22 سال کی اسٹرگل کے بعد جو ہے یہ گورنمنٹ پاور میں آئی, تو ان کو تیاری کرنی چاہیے, ہوم ورک کرنا چاہیے ان کو, کیونکہ اس سے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے بہت 20 سے 25 بہت بڑے جو ماہر ہیں وہ اکانومی کے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. وہ کہاں گئے ماہر جو ہیں؟ وہ ماہر تو پھر سارے آپ کو باہر سے امپورٹ کرنے پڑے, کیونکہ آپ نے لوکل لوگ جو ہیں ان کو اپنے اس قابل سمجھے نہیں کہ جو بیسک آپ کی اس اکانومی کے مسائل سمجھتے ہیں ان کو ہم چانس دیں. تو آپ نے کہا جو لوگ باہر کی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں ان کو زیادہ آتا ہوگا, تو وہ جو زیادہ آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, لاسٹ میں پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے, لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو مشیران ہیں یا وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں یا ہماری معیشت کی جو ٹیم ہے, جس کے اندر میں بھی LNG کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ ایک الگ سے ایک پورے کا پورا ایک چیپٹر ہے, بات ہماری لمبی ہو جائے گی پھر. تو مجھے یہ بتائیے کہ اب ان کو آپ مشورہ کیا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طریقے سے بہتر ہو جائیں, کیونکہ اگر ایک چیز آپ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, اگر غلط چیز آپ نے تیار کرنی شروع کر دی, کسی چیز کی بیس آپ نے غلط بنا دی, تو وہ تو بڑی جب بڑی ہوتی ہے تو اس کی تو تباہی ہوتی ہے. پھر آپ کس طریقے سے اس چیز سے لگا لیں کہ آدھے سے زیادہ ٹیم جن کی مشیران کی ہے وہ آج میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جسٹیفائی کر رہے ہیں چیزوں کو. ہم اگر تھوڑا سا باہر کے طرز حکومت ان کو دیکھیں تو ان کے جو منسٹرز ہوتے ہیں, ان کے جو مشیرز ہوتے ہیں, وہ اپنے فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہوتے ہیں, مطلب انہوں نے اپنے فیلڈ میں بہت زیادہ کام کیا ہوتا ہے. تو جہاں تک میری نظر پڑ رہی, میں تو خیر نہیں دیکھ رہا کوئی ایسا مشیر ہو کہ جس نے بہت زیادہ کام کیا اپنے فیلڈ کے اندر, ہمیں ان کو واقعی رکھنا چاہیے.
تو میرا خیال ہے کہ ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. کوئی بندہ جو ہے وہ بالکل نہیں پڑھ رہا کہ وہ چیزیں کس طرح سے ہو پا رہی ہیں. اس کی میں آپ کو اس طرح سے اگزامپل دوں گا کہ میں ایک کانفرنس میں تھا اسلام آباد میں نسٹ یونیورسٹی میں. تو وہ انرجی کے اوپر کانفرنس تھی. تو ہمارے انرجی کے جو منسٹر ہیں وہ آئے تھے. تو وہ مطلب کہ 2019 میں کانفرنس تھی, وہ 2014 کی فگر بتا کے چلے گئے تھے. آپ اس سے اندازہ کر لیں. عوام نے بھی سن لی, عوام نے بھی سن لی, ہم نے تالیاں بھی بجائیں. وہ انگلش بہت اچھی بولتے ہیں, ہم بڑے متاثر ہوئے کہ ان کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے, کیونکہ ہمیشہ ہی ہم انگلش سے متاثر ہوتے ہیں. گو کہ ہماری نیشنل لینگویج جو ہے اردو ہے یا مدر ٹنگ میری پنجابی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ سندھی بلوچی سارے, ہم اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتے, ہم انگلش ایکسنٹ اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں. تو سارے لوگوں نے تالیاں بھی بجائیں, واہ واہ بھی کیا, لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ کس قدر اپڈیٹ ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, انتہائی ایک المناک صورتحال ہے. تو کیا صورتحال, کیا لگتا ہے آپ کو یہ آنے والے دنوں میں کوئی حالات بہتر ہو جائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, اگر ہم گورنمنٹ کے جو مطلب کہ ان کے منہ سے بات کریں پھر تو سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈے بائی ڈے ٹھیک ہوتا جائے گا, لیکن گراؤنڈ ریالٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. گراؤنڈ ریالٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. ناظرین, پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شہباز صاحب. ڈاکٹر شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں آج کی مارکیٹ کی صورتحال پر. جیسے ہم نے پریڈکٹ کیا تھا آپ کے ساتھ کہ مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گی, 43,600 کا لیول کراس کرے گی, تو آج مارکیٹ نے بالکل اسی طریقے سے ریئیکٹ کیا. مارکیٹ آج کلوز ہوئی ہے 257 اضافی پوائنٹس کے ساتھ 43,674 پوائنٹس پر. اس کا ہائی رہا تھا 43,760 پوائنٹس اور لو رہا اس کا 43,416 پوائنٹس. مجموعی طور پر 378 کمپنیز نے آج کاروبار میں حصہ لیا. والیومز جنریٹ ہوتے دکھائی دیے. بہت زبردست کانفیڈنس ایک دوبارہ سے دکھائی دیا مارکیٹ کے. آج پہلے دن 207 کمپنیز ایڈوانس پر بند ہوئیں, 152 کمپنیز ڈکلائن کی طرف گئی ہیں اور 19 کمپنیز آج اس کی رہی انچینج. والیومز کی جیسے ہم نے تذکرہ کیا, والیومز 46 کروڑ 33 لاکھ شیئرز کا آج کاروبار ہوا مارکیٹ میں, جس کی مالیت تقریباً 18 ارب 89 کروڑ روپے بنتی ہے. جہاں تک بات ہے KSE 100 انڈیکس کی, KSE 100 انڈیکس نے کنٹریبیوٹ کیا 52% مارکیٹ میں 24 کروڑ 11 لاکھ شیئرز کے ساتھ, اور اس کی مالیت رہی 11 ارب 77 کروڑ روپے, جو کہ مارکیٹ کی کل مالیت کا تقریباً 62% حصہ بنتا ہے. ٹاپ 3 سیکٹرز کی اگر بات کریں تو ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر پچھلے 1-1.5 ماہ سے تقریباً ٹاپ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ٹاپ 3 سیکٹرز کے اندر اوپر نیچے جگہ بناتا ہے. آج مارکیٹ میں دوبارہ سے لیڈ کیا ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر نے 6 کروڑ 27 لاکھ شیئرز کے ساتھ. 12 کمپنیز نے اس کے مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا اور 6 کمپنیز ایڈوانس پر, 6 کمپنیز ڈکلائن پر بند ہوئی. اس سیکٹر کی اگر آج کے پرفارمنس کا اندازہ لگائیں تو وہ اسکرپس جنہوں نے والیومز جنریٹ کی ان کا ہم آپ کے ساتھ تذکرہ کیے دیتے ہیں, اور شیئر پرائس بھی جنریٹ کی. PTCL نے اچھے والیومز جنریٹ کیے, TRG نے والیومز بھی جنریٹ کیے اور اس کی شیئر پرائس میں بھی تقریباً 6 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. آج ورلڈ کال ٹیلی لمیٹڈ نے بھی آج زبردست والیومز جنریٹ کیے. اسی طرح ٹیلی کارڈ نے زبردست جنریٹ کیے والیومز. نیٹ سول اور ایونسیون نے بھی والیومز بھی جنریٹ کیے, اور ایونسیون کی آلدو شیئر پرائس تھوڑی سی نیچے کی طرف آئی ہے, والیومز جنریٹ ہوتے دکھائی دیے. پاور جنریشن سیکٹر رہا دوسرے نمبر پر آج 5 کروڑ 13 لاکھ شیئرز کے ساتھ. 9 کمپنیز اس کے ایڈوانس پر بند ہوئی اور 4 کمپنیز اس کی ڈکلائن کی طرف گئی ہیں. اس سیکٹر کا اگر آج کی کارکردگی کا اندازہ لگائیں تو کے الیکٹرک نے آج والیومز بھی جنریٹ کی اور اس کی سلائٹ, اس کی شیئر پرائس بھی اوپر کی طرف گئی ہے. کوہ نور پاور لمیٹڈ, نشاط چنیا پاور اور نشاط پاور جو ہے انہوں نے آج والیومز زبردست جنریٹ کی. ہب پاور کا تذکرہ کرنا نامناسب ہوگا کہ اگر اس نے والیومز جنریٹ کیے ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں تیسرے نمبر پر جو سیکٹر رہا سیمنٹ سیکٹر, 4 کروڑ 50 لاکھ شیئرز کے ساتھ. سیمنٹ سیکٹر کو بھی جیسے ہم ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایک بلو چپ ایک سیکٹر کی طرف اچھا پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. 18 کمپنیز کے ساتھ آج مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کیا. 11 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر گئیں اور 7 کمپنیز اس کی ڈکلائن پر گئی ہیں. اس سیکٹر کی اگر آج کی کارکردگی کا اگر ہم تذکرہ کریں تو بیسٹ ویسٹ سیمنٹ, دیوان سیمنٹ, فوجی سیمنٹ, فیکٹو سیمنٹ اور کوہارٹ سیمنٹ نے زبردست والیومز جنریٹ کیے ہیں, اور نظر آیا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ کام کرتے ہوئے مارکیٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. ٹاپ 3
آئٹمس کی اگر بات کریں, اسکرپس کی بات کریں, مارکیٹ لیڈرز کی بات کریں تو 4 کروڑ 72 لاکھ شیئرز کے ساتھ آج مارکیٹ کو ڈومینیٹ کیا کہ الیکٹرک نے پاور جنریشن سیکٹر سے. 3 روپے 81 پیسے کے ساتھ اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی. 4 روپے 10 پیسے اس کا ہائی رہا, 3 روپے 81 پیسے اس کا لو رہا. 26 پیسے اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ہوا, 4 روپے 07 پیسے پر بند ہوا. کل کے مقابلے میں یعنی ورکنگ ڈیز جو پریویس تھا جمعرات کا, 6.82% اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. دوسرے نمبر پر رہا 3 کروڑ 18 لاکھ شیئرز کے ساتھ یونیٹی فوڈز بنسپت الائٹ سیکٹر سے. 29 روپے پر آج اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی. 30 روپے 64 پیسے اس کا ہائی رہا. 28 روپے 90 پیسے کا اس نے لو دیکھا ہے اور 2 روپے 13 پیسے اس کی آج شیئر پرائس میں اچھا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 30 روپے 52 پیسے پر بند ہوا ہے. 7.50% اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. پی آر جی پاکستان ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر سے 2 کروڑ 58 لاکھ شیئرز کے ساتھ, جیسے ہم نے آپ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا کہ اس نے آج والومز بھی زبردست جنریٹ کیے اور اس کی شیئر پرائس میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 80 روپے 60 پیسے اس کی شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی. 84 روپے 30 پیسے کا اس نے ہائی دیکھا ہے اور 80 روپے 60 پیسے کا آج اس نے لو دیکھا. 5 روپے 88 پیسے اضافہ ہوا ہے آج اس کی شیئر پرائس میں. 84 روپے 30 پیسے پر بند ہوا. 7.50% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. گینرز اور لوزرز کی اگر بات کریں ود رسپیکٹ ٹو شیئر پرائس انکریز اور ڈکریز, تو آج ہم بات کریں ایس ایف ایل نے آج 63 روپے 99 پیسے گین کیے ہیں, 980 روپے پر بند ہوا. باٹا پاکستان 30 روپے اضافے کے ساتھ 1530 روپے پر بند ہوا ہے. جی ایل پی ایل 29 روپے 67 پیسے اضافے کے ساتھ 555 روپے 42 پیسے پر بند ہوا ہے. لوزرز کی اگر بات کریں تو کولگیٹ پالمولیو پاکستان 55 روپے آج اس نے لوز کے 2900 روپے پر بند ہوا. آئی ڈی وائی ایم ٹیکسٹائل سیکٹر سے 35 روپے 34 پیسے کمی کے ساتھ بند ہوا ہے 500 روپے پر 500 روپے 01 پیسے پر. ایس آر وی آئی 31 روپے 12 پیسے پر 31 روپے 12 پیسے کمی کے ساتھ بند ہوا ہے 848 روپے 74 پیسے پر. اوور آل مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ شاندار رہی. مارکیٹ نے زبردست والیومز بھی جنریٹ کیے, کانفیڈنس جو ہے وہ کچھ بنتا دکھائی دیا انویسٹرز کا, اور انویسٹرز جیسے ہم پریڈکٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں ہائیز اور لوز کا, اس حساب سے مارکیٹ تقریباً اسی طریقے سے بیٹھ رہی ہے. وہی دھیان لگا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر اور اسی طریقے سے مارکیٹ پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج جیسے 257 پوائنٹس کا اضافہ دکھائی دیا, کل ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ 700 کا لیول کراس کرے اور جہاں پر اس کی زبردست سپورٹ موجود ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے. مزید یہ کہ جب آپ انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں, ہم سے میں ایک چیز اور یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ اکاؤنٹ اوپننگ پروسیجر کے حوالے سے جو انویسٹرز ہیں, نئے آنے والے لوگ ہیں, ان کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان میں ابھی تو کافی ساری چیزیں ڈیجیٹائز ہو گئی ہیں. آپ کو صرف اور صرف بایو میٹرک کرنے کے لیے, آپ کو تھم امپریشن کے لیے آپ کو کسی بروکر ہاؤس کا وزٹ کرنا پڑتا ہے. باقی چیزیں آپ واٹس ایپ کے اوپر یا ای میل کے اوپر, اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ جو بروکر آپ کے ساتھ جس کے ساتھ یو آر ان کانٹیکٹ ود, اور آپ جس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں, لسٹ آپ کے پاس پی ایس ایکس کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. وہاں جاتے ہیں تو آپ کو 3 سے 4 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو آپ کو آئی ڈی کارڈ آپ کا ضروری ہے, اور اس کے علاوہ پیمنٹ موڈ جو آپ کا, جہاں سے آپ ارننگ موڈ آف پیمنٹ, جہاں سے آپ پیمنٹ آپ کے پاس آ رہی ہے, ویدر یو آر این امپلائی سم ویئر, اور اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ایفیڈیوٹ بنوا کے وہ آپ کو سبمٹ کروانا پڑتا ہے اپنے بروکریج ہاؤس کو. تو 3 ورکنگ ڈیز یور اکاؤنٹ کین بی اوپن, اور پھر اس کے بعد ایک پروسیس ہے, ڈفرینٹ ایپس ہیں, اور ایپس کے تھرو آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ میں آپ پیسے ڈالتے ہیں اپنے, جو بھی بروکر ہاؤس ہے آپ کا, اس بروکر کے اکاؤنٹ میں آپ پیسے ڈالتے ہیں, دین یو اسٹارٹ ٹریڈنگ یور سیلف. تو آپ کو اگین کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے اس مارکیٹ کے اندر کام کرنا, بس آپ کو تھوڑی سی سمجھ ہونی چاہیے, خاص کر کے ان آئٹمس کے حوالے سے جیسے ہم نے آپ کے ساتھ کچھ بلو چپ آئٹمس بھی شیئر کیے, کچھ آئٹمس کی آپ کے ساتھ ہائیز اینڈ لوز بھی شیئر کیے, پرائس رینجز بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, اور اسی طریقے سے ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہیں گے, اور اپنی جو ہماری ریسرچ ٹیم ہے وہ اس کے اوپر کام کرتی چلی آ رہی ہے. بلو چپ آئٹمس کے حوالے سے یا سیکٹرز کے حوالے سے اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن لینی ہو تو آپ ڈیفینیٹلی آپ ہم سے کویشچن بھی پٹ کر سکتے ہیں, اور آپ اپنا جو سجیسٹنز ہیں وہ بھی آپ ہمیں پٹ کر سکتے ہیں.
جہاں تک بات آتی ہے کہ کن سیکٹرز کے اندر جایا جائے انویسٹمنٹ کے لیے، تو وہ سیکٹرز ہم ریپیٹ ٹائم اینڈ اگین کرتے رہتے ہیں، آج بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں. کمرشل بینکس ہیں، فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے، آئل سیکٹر ہے. اس کے علاوہ کمرشل بینکس کا جو سیکٹر ہے وہاں پہ آپ آپ کو اچھی بلو چپ آئٹمز مل سکتی ہیں. پھر بناسبت الائڈ میں یونٹی فوڈ ایک اچھا اسکریپ ہے جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر بہت زبردست اس وقت پرفارم کر رہا ہے. تو یہ تمام آئٹمز ہیں. آپ نے صرف اور صرف کمرشل بینکس کے اندر ہم بات کرتے ہیں میزان بینک کی، ایم سی بی کی، ایچ بی ایل کی، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی. یہ وہ تمام بینکس ہیں جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ان کے ڈیویڈنڈس بھی بتائے کہ جون 30 کو کن کمپنیز نے آپ کے ساتھ کن کمپنیز نے آپ کے ساتھ اپنے شیئر ہولڈرز کو اچھا کیش ڈیویڈنڈ دیا اور اس کے علاوہ بونس شیئرز بھی دیے ہیں. تو یہ وہ آئٹمز ہیں جن کا ہم آپ کے ساتھ تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تو صرف اور صرف ان 2 سے 4 چیزوں کا دھیان رکھیں. کہ اسمال جو انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہے اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے، اس کو آپ نے یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ. دین آپ کا جو بلو چپ آئٹمس ہیں، the companies which are giving high or good benefits in terms of cash dividend or in terms of the share bonus of shares، تو آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. آخر میں ہمارا پیغام آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہر پروگرام میں اپنا پیغام شیئر کرتے ہیں. کرونا وائرس کی جو لہر ہے، دوسری جو لہر ہے اس میں شدت کے ساتھ اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال ضرور کیجیے. خود بھی ماسک پہنیے اور دوسروں کو بھی ماسک پہننے کی تلقین کیجیے. ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیجیے. سوشل اینڈ فزیکل ڈسٹینس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے. آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ. اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.